बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मा हिय हकीकतुल इबादत, इस उन्वान तक हम पहुँचे थे। उसमें हमने तौज़ीह और तशरीह की थी कि इबादत की जो तारीफ़ है, मुख्तलिफ़ तारीफ़ की गई हैं, मुसन्निफ़ उनको कबूल नहीं फरमाते हैं। दूसरी कुतुब में भी मुसन्निफ़ ने तशरीह की है कि हकीकत इबादत में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। इबादत को इबादत मुतहक्कक होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक ये है कि कौल या फ़ेल, यानी जो हम बात कर रहे हैं या कोई अमल कर रहे हैं, और इज़ाफ़तन इला ज़ालिका इतिक़ाद, वो कौल या फ़ेल उस अक़ीदे के साथ कि माबूद समझ के ताज़ीम करना, रब या इलाह समझ के ताज़ीम करना ही इबादत है। अगर हम इस एतक़ाद को हटा दें तो फिर वो इबादत नहीं बनेगी। इसके लिए मुसन्निफ़ ने दो शवाहिद पेश किए, दो मोरद पेश किए। एक मोरद ये पेश किया कि देखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, से सारा आ गया ना, खुदा की इबादत करें और वालिदैन के साथ एहसान करें, उनकी जो है ना वो इज़्ज़त व एहतराम, और जैसे वक़्फ़िज़ लहुमा वाली आयत है, ख़ुद हुक्म दिया है किसका? इज़्ज़त और तकरीम का। तो इस्तिदलाल यूँ बनता है कि अगर मुजर्रद तकरीम इबादत होती तो जो मुकर्रम लह है, ठीक है, हम तकरीम खुदा की तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसकी तकरीम कर रहे हैं? वालिदैन की तकरीम कर रहे हैं। तो तकरीम जिसकी हो रही है तो फिर वो तो इस एतबार से क्या हो जाएंगे? माबूद बन जाएंगे। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसका मतलब है कि खुद खुदा शिरक का हुक्म और शरीक का जो है ना हुक्म दे रहे हैं, तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुजर्रद तकरीम इबादत नहीं है। ये आसान था। दूसरा मोद पेश किया सजदे का, कि कुरान मजीद में दो जगहों पर गैर खुदा को सजदे करने का हुक्म हुआ है। हमने कहा कि सजदे के बारे में दो नज़रिए हैं। सजदे के बारे में असासी तौर पर दो नज़रिए। एक कहते हैं कि यहाँ पर असल मसजूद लह कौन है, ठीक है। एक नज़रिया ये है कि मसजूद लह दोनों मोर्द में, जनाब आदम वाले मोर्द में भी और जनाब यूसुफ वाले मोर्द में भी मसजूद लह खुदा है। ये जो जनाब आदम हैं या जनाब यूसुफ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जिहत हैं, तरफ हैं। जिस तरह हम काबतुल्लाह की तरफ पढ़ते हैं तो सजदा काबतुल्लाह को नहीं, मसजूद लह खुदा ही है। इस बिना पर तो कोई एतराज़ नहीं है और ये हमारे इस्तिदलाल से मरबूत नहीं है। दूसरा ये था जो नज़रिया कि यहाँ पर मसजूद लह वही जनाब आदम हैं और जनाब यूसुफ हैं। मुसन्निफ़ भी उन्हीं में से कायल हैं कि ये सजदा जो है वो किसके लिए है? जनाब आदम को सजदा था, जनाब यूसुफ को सजदा था। यहाँ पर तसरीह नहीं की उन्होंने। उनकी जो किताब है जो है ना वो अस्माए सलासा, जिसका मैंने हवाला दिया, वहाँ पर उन्होंने तसरीह की है कि यहाँ पर मसजूद लह जनाब आदम है, सजदा जनाब आदम को है। मुंतहा ये सजदा इबादी नहीं है, बल्कि सजदा ताज़ीमी और सजदा तकरीमी है। और सजदा ताज़ीमी और तकरीमी में हमने कहा कि ये तकरीम और ताज़ीम का एक मिसदाक है। और अगर तकरीम किसी भी शक्ल में की जाए लेकिन उसके साथ दूसरी शक्ल ना हो, कौन सी वाली? एतकाद वाली बात ना हो, तो फिर इस सूरत में वो इबादत नहीं है। तो सजदा मिसदाक तकरीम और ताज़ीम है, और हम कह रहे हैं मुजर्रद तकरीम है ये। इसमें जनाब आदम को रब समझ के सजदा नहीं किया जा रहा। अगर मुजर्रद तकरीम सजदे की शक्ल में इबादत होती तो फिर गोया कि खुदा हुक्म कह रहा है कि जनाब आदम की इबादत करार दें और उसको माबूद करार दें, मतलब शरीक करार दें फिल इबादत, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तारीफ़ जो आप लोग करते हैं मुजर्रद वाली, ये सही नहीं है। वाज़ेह है। तो लिहाजा ये जो सजदे वाली हमारी आयतें आएंगी, इसमें आप नज़रिया रखें कि यहाँ पर मसजूद लह जनाब आदम है। इसकी थोड़ी सी तफसील है। फिर जस्सास और बाकी लोग आते हैं कि ये जो साबिका उम्मतें थी उनमें ये सजदा करना जायज़ था। जब तक जनाब याकूब जनाब यूसुफ की शरीयत थी तो सजदा जायज़ था। लेकिन पाक पैगंबर और दीन इस्लाम की जब बात आई, शरीयत इस्लाम आ गई, तो सजदा करना हराम करार दिया गया। सजदा करना शिरक नहीं, शिरक शय और हुर्मत जो है वो शैउन आखर है। मतलब शराब पीना ये हराम है, लेकिन हर हराम काम
شرک کا باعث نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک آیت پیش کریں، روایت پیش کریں گے کیا کہتے ہیں جناب پاک پیغمبر کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا غیر خدا کو تو پھر سب سے پہلے میں سجدہ کرتا کہ بھئی اپی کو سجدہ کریں، اپی سجدہ کریں اپنے شوہر کو. ہاں اپی ابو کو کرے، ہاں اپی جو ہے وہ ابو کو سجدہ کرے. اپی کو حکم تھا، زوجہ کو حکم کیا جاتا کہ یہاں پر آپ کا جو یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا شوہر کو کیا کہتے ہیں مجازی خدا کہتے ہیں، مجازی خدا کہتے ہیں. مجازی جب خدا ہے، اگر سجدہ بھی مجازی جائز ہوتا تو پھر یہاں پر حکم ہوتا. واضح تھوڑی سی عبارت ہے، اس کو لے کے آتے ہیں اور باقی مطلب جو ہے وہ ہو چکا ہے. واضح ہے. ان اخوۃ یوسف والی عبارت تک ہم پہنچ چکے تھے، تطبیق کر چکے تھے. ہاں ان اخوۃ یوسف و والدیہ سجدوا جمیعا. اچھا نہیں تھا، اچھا کما انہ سبحانہ امر الملائکۃ بالسجود لآدم فیقول اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. لآدم سے یہاں پہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ آدم کو تھا، مسجود لہ جناب آدم ہیں. ایسا نہیں کہ اب یہاں پہ مجاز لے لیں، مسجود لہ جناب آدم ہے، آیت جو ہے نا واضح کہہ رہی ہے، تو لہذا یہاں مسجود لہ آدم ہے. فسجدوا الا ابلیس ما ان سجود نہایت التذلل والخضوع للمسجود لہ. جو مسجود لہ ہوتا ہے جناب آدم، اس کے لیے یہ ایک تذلل ہے اور خشوع ہے. فہل ترا، کیا آپ کا یہ خیال ہے، یوں ہوتا ہے عبارت میں کہ ان اللہ سبحانہ یامر الملائکۃ بالشرک فی العبادہ. کیا آپ کا یہ خیال ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس آیت میں ملائکہ کو کہا ہے کہ بھائی شرک اختیار کریں عبادت میں، شرک فی توحید، شرک فی العبادت اختیار کریں؟ تو یہ درست نہیں ہے، یعنی استفہام انکاری ہے. ان اخوۃ یوسف و والدیہ سجدوا جمیعا لیوسف بعد استوائہ علی عرش الملک و سلطنتہ. کہتے ہیں کہ جناب یوسف کے جو بھائی تھے اور اس کے جو والدین تھے، ماں اور باپ، ان لوگوں نے، تمام کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا. کس کو؟ جناب یوسف کو. کب؟ جب جناب یوسف حکومت اور اس سلطنت پر فائز ہو چکے تھے. کما یقول سبحانہ وخروا لہ سجدا. خروا لہ سجدا کا مطلب ہے یہاں پر بھی مجازہ نہیں ہے کہ ویسے جھک گئے، بلکہ سجدہ انہوں نے کیا. اور یہاں پر بھی وہ اصطلاح ہے کہ مسجود لہ یہاں پر جناب یوسف ہیں. اذن لیس معنی العبادۃ التی تختص باللہ سبحانہ ولا تجوز لغیرہ تعالی هو الخضوع والتذلل. بس عبادت کے جو خدا کے ساتھ مختص ہے اور جو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یوں عبارت میں یوں لے لیں، جو عبادت خدا کے ساتھ مختص ہے اور غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز خضوع اور تذلل نہیں ہے. لیس کو یہاں سے لگا، اذن لیس معنی العبادت هو الخضوع والتذلل، اور نہایت الخضوع، اور نہ ہی جو ہے نا آپ کہیں کہ مجرد خضوع نہیں، بلکہ انتہا درجے کا خضوع. کیونکہ پھر وہ ہم ایک تعریف پیش کریں گے آگے، اس پر یہ اشکال آئے گا کہ اگر ہم عبادت سے یہ مراد لے لیں کہ نہایت تذلل، خشوع، حد درجے کا خشوع، تو ہم جیسے لوگ جو ویسے پڑھتے ہیں پھر وہ تو عبادت پھر تو ہوگی نہیں نا، پھر تو ہماری تو ایسے پریکٹس ہو جائے گی، تو یہ اس طرح بھی نہیں ہوگا. تو فما ہی حقیقت العبادت ہے، تو پھر حقیقت عبادت کیا ہے؟ اگر عبادت مجرد تذلل یا نہایت تذلل نہیں ہے تو پھر عبادت کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس نے فرماتے ہیں حقیقت العبادت علی ما یستفاد من القرآن الکریم. یہ جو ہم تعریف ہے اس کا ہم استفادہ قرآن سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعریف آپ کہیں کہاں سے؟ بھائی کسی امام نے معصوم نے کیے کہ تعریفات ہمیشہ، اصطلاحات اور تعریفات ہمیشہ، آپ یہ جو اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں، تقلید کی تعریف کرتے ہیں، فلاں چیز کی تعریف کسی امام کی روایت میں دکھائیں. اصطلاحات اور تعریفات ہم وہاں سے اخذ کرتے ہیں، نہ کہ عین عبارت وہاں پہ موجود ہوتی ہے. یہ ہے تعریف. ہی الخضوع والتذلل لفظا او عملا، یا لفظا ہو کوئی ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم ذکر دعا پڑھتے ہیں، او عملا یا مثلا کوئی ہمارا کام ہے جیسے ہم روزہ وغیرہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، جو چیزیں مع الاعتقاد. ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ یہ مع الاعتقاد بان المخضوع له خالق، خالق سمجھ کے یہ کرنا، رب و مالک وہی من شؤون الالہیت، تو پھر جو ہے نا وہ یہ شؤون الہیہ میں سے ہو جائے گا اور پھر یہ عبادت بنے گی.
فنرا ان القرآن فی سورۃ الفاتحۃ قبل تخصیص العبادت باللہ. دیکھیں کہ ایاک نعبد سے پہلے قرآن نے کیا کہا تھا؟ یوصفہ بانہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، تو کہا کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. کون سا اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے. اب کہا کہ ایاک نعبد و ایاک. اب جو نعبد کا جو نعبد معبود اللہ جس کو قرار دے رہے ہیں، اس سے پہلے ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ شخص جو نعبد کا کہہ رہا ہے وہ پیچھے اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے. تو معبود سمجھ کے ایاک نعبد کہنا یہ عبادت ہے. اگر رب العالمین نہیں ہے، ویسے جو ہے کسی کو نعبد کہیں، خدا کو رب سمجھ کے نہیں، ایسے کہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے. رب المالک مان کے جی، رب المالک مان کے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں. ہاں، رب مان کے جو ہے نا وہ بأنہ رب العالمین و مالک یوم الدین و انہ هو الرحمن الرحیم ومثل قولہ تعالی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ. تو فاعبدوہ سے پہلے خالق لے کے آیا، رب کی عبارت لے کے آئی، اور الہ اور معبود کی عبارتیں ہیں. تو یہاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ فاعبدو عبادت مجرد تذلل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس اعتقاد کو بھی ہونا چاہیے. فالخضوع للہ تعالی انما یکون عبادتا لہ، اس کے لیے عبادت ہوگا لأنہ هو الخالق ورب وهو المالک والالہ، واختصاص هذه النعوت باللہ تعالی یستلزم اختصاص العبادت لہ. یہ صفتیں جب خدا کے ساتھ خاص ہیں تو عبادت بھی خدا کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کہیں عبادت کو آپ نے تحقق دینا ہے تو پہلے ان صفات کو لے کے آئیں اور اس معبود کو، اس مسجود کو، اس مخضوع کو پہلے یہ صفتیں دیں اور پھر عبادت کریں تو یہ عبادت کہلائے گی. مجرد تذلل اور خضوع عبادت نہیں ہے. والحاصل ان ای خضوع ینبع من الاعتقاد، جو بھی خضوع جو نبع پھوٹتا ہے، نکلتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ، یعنی جو بھی آپ تواضع کرتے ہیں، بے شک سجدہ نہ ہو، بے شک صرف جو ہے نا وہ یوں گردن کو جھکانا ہو، اشارہ یوں کرنا ہو، جو ہے نا وہ کوئی یوں بات کرنی ہو، کسی قسم کا بھی خضوع، اس کے لیے ضرور نہیں سجدے کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، خضوع جس کو کہتے ہیں، جو بھی ہو، اگر اس اعتقاد کے ساتھ ہے کہ بأن المخضوع اللہ، جس کے لیے خضوع کیا جا رہا ہے، الہ العالم، یہ عالم کا الہ ہے، اور ربہ، او فوض الیہ تدبیر العالم، یا مدبر ہے. مثلا مالک نہیں مانتے ہیں، خالق بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن تدبیر ہے، بارش یہی دیتا ہے اور بارش کا سلسلہ اسی کے پاس ہے. تدبیر العالم کل ہی، پورے عالم کی تدبیر یا بعض عالم کی تدبیر. یکون المخضوع بادنی مراتبہ عبادتا، تو ویکون صاحبہ مشرکا فی العبادت اذا اتی بہ لغیر اللہ. تو یہ جو خضوع ہو جائے گا بے ادنا مراتب ہی، ولو ہم نے کہا تھوڑا سا بھی ہو، اب کتنا بھی مرتبہ کریں، جب اعتقاد آ جاتا ہے تو یہ بے عنوان عبادت آ جائے گا. عبادت کے بہت درجات ہیں، ولو اب ادنا درجہ لے لیں، وہ یکون صاحبہ مشرکا فی العبادت، یہ جو شخص ہوگا پھر شریک فی العبادت ہو جائے گا، مشرک ہوگا. لیکن مشرک کی کون سی قسم؟ خالقیت میں، ربوبیت میں، تدبیر میں، کس میں؟ عبادت میں. البتہ اذا اتی بہ لغیر اللہ ویقابل ذلک الخضوع غیر نابع من هذا الاعتقاد. اس کے مد مقابلہ ہے خضوع تو ہے، ٹھیک ہے، تذلل تو ہے، لیکن یہ اعتقاد نہیں ہے. فخضوع احد امام موجود او تکریمہ مبالغا فی ذلک. مثال کے طور پر خضوع احد، کسی ایک شخص کا خضوع اور خشوع، امام موجود، کسی موجود کے سامنے خضوع کرنا، کوئی بھی موجود ہے، گائے کے سامنے، بھینس کے سامنے، ٹھیک ہے، کسی کے بھی سامنے آپ کہہ رہے ہو، مثلا ہاتھی کے سامنے، مثلا خلاموچوں کے سامنے، تکریم ہو، اور جو ہے وہ اس کی تکریم کرنا، خضوع کرنا، تکریم کرنا، مبالغا فی ذالک، ٹھیک ہے، کتنا بھی اس میں مبالغہ کرے، من دون ان ينبئ من الاعتقاد. وہاں پر ہم نے کہا تھا تھوڑا سا بھی خضوع ہو لیکن اعتقاد کے ساتھ ہو. یہاں پر آپ خضوع جو ہے نا وہ بالکل اس کے پاؤں پہ گر جائیں، جو ہے نا وہ ہاتھی کے پاؤں پکڑ لے، جو ہے نا وہ جس طرح ہم اپوچو کی اعتقاد کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا خلابوچو کو یوں کر دے مثال کے طور پہ، جو نا اس طرح وہ پاؤں پکڑ کے ہو، اس طرح گائے ہو، اس کا جو ہے نا وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ اعتقاد رکھے اور مبالغہ کرے. لیکن نقطہ کیا ہے؟ من دون
ان ينبأ من الاعتقاد بألوہیتہ، اس سے جو ہے نا الوہیت کا کوئی عقیدہ نہیں، اس کو الہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو لا یکون شرکن ولا عبادت لہذا الموجود، یہ شرک بھی نہیں ہوگا اور یہ عبادت بھی نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ، یہاں ایک نقطہ ہے، شرک نہیں ہے، اچھا پھر تو صحیح ہے نا، ذوالجناح کے پاؤں پکڑنا، ذوالجناح کو سجدہ کرنا، علم کو سجدہ کرنا، آپ نے کہا شرک نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ بھنگ جو ہے نا وہ پاک ہے، ہاں اب ہمیں پینے سے منع کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے بھنگ پاک ہے، بھئی پاک تو ہے لیکن آیا حلال بھی ہے حلال نہیں ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز آپ نا اس میں گھسیٹ دے دیں، تو ہم نے کہا کہ شرک نہیں ہے، تو آپ کہا ہاں دیکھیں نا شرک نہیں ہے، بالکل بالکل، ہاں اب تو جائز ہو گیا نا، کہتے ہیں نہیں۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَن يَكُونَ حَرَامًا، وہ چیز کیا ہو حرام ہو، یعنی عام شرک نہیں ہے، تو بعض خضوع ایسے ہیں کہ جو جائز ہیں، تذلل احترام، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو جائز نہیں، حرام ہیں۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَن يَكُونَ حَرَامًا مِثْلُ سُجُودِ الْعَاشِقِ لِمَعْشُوق، عاشق معشوقہ، او المرأة لزوجها، بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی ہے، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ، جی یہ تو بہت کم ہوتا ہوگا، الٹا صحیح ہے میرا۔ اچھا آج کے دور میں فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ حَرَامًا فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اگرچہ یہ سجدہ عاشق کا معشوقہ کو اور بیوی کا شوہر کو حرام ہے، لیکنہ لیس عبادتاً، عبادت نہیں ہے تاکہ مشرک ہو جائے۔ حرام ہونے سے یہ زیادہ سے زیادہ بندہ کیا بنے گا، فاسق بنے گا، لیکن شرک سے جائے وہ مشرک بن جائے گا، تو احکام ہر ایک کے الگ ہیں۔ بل حرام لوجہ آخر، یہ جو ہے نا کچھ چیزیں شرک کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا کسی اور وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِي حُرْمَتِهِ، ہو سکتا ہے سجدہ جو ہے وہ جو حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کیا ہے، وہ ان سجود حیث انہ وسیلۃ عامۃ للعبادت عند جمیع الاقوام والملل، چونکہ سجدہ ابرز مصداق ہے عبادت کا، اوضح مصداق ہے عبادت کا، تو جیسے آپ سجدہ کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اسے معبود سمجھ کے کر رہا ہے، اس وجہ یہ احتمال کو بھی ختم کرنے کے لیے شرک نہیں ہے، پھر بھی کہا کہ حرام ہے، چونکہ وسیلہ عام ہے عبادت کے لیے تمام اقوام اور ملل کے نزدیک سار بحیث، تو اس طرح ہو گیا تو لا یراد منہا الا العبادت، گویا کہ سجدہ جب بھی ہوگا عبادت ہوگی، گویا کہ سجدہ ہو ہی ایسے گیا ہے کہ سجدے اور عبادت میں کوئی فرق نہیں رہا، یعنی ایک ابرز مصداق ہے، سجدہ ہوتا ہی عبادت ہے، اس طرح ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو حرام کرا دیا گیا ہو۔ والتحریم انما ہوا من خصائص شریعت الاسلامیت، اور یہ جو حرمت والی بات ہے یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے، اذ لم تکن حراما قبلہ، اسلام سے پہلے حرام نہیں تھا، وَإِلَّا لَمَا سَجَدَ يَعْقُوبُ وَأَبْنَاؤُهُ لِيُوسُفَ، یعنی یہاں پر مصنف نے صراحت تو نہیں کی لیکن اپنے عقیدے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر حرام ہوتا تو جناب یعقوب اور اس کے بیٹے جناب یوسف کو مسجود لہ قرار نہ دیتے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ قال جساس، ابو بکر جساس، احکام القرآن ان کی کتاب ہے، یہ سنی حنفی جو ہے نا مذہب کا ایک مفسر ہے، وہ کہتا ہے کہ کان سجود جائزاً فی شریعت آدم للمخلوقین، ٹھیک ہے، مخلوقات کو سجدہ جو ہے نا وہ جائز تھا، جناب آدم کی جو شریعت تھی اس میں جائز تھا، وَيَشْبُ أَن يَكُونَ قَدْ كَانَ بَاقِيًا إِلَى زَمَانِ یوسف، اور یہ چلتا رہا سلسلہ جناب یوسف تک، وَيَشْبَهُ یعنی یہ شامل ہو، جسے کہتے ہیں نا بھرا ہوا ہونا، یا مراد شامل ہونا، الا ان سجود لغیر اللہ علی وجہ تکرمت و تحیت منسوخ، مگر یہ کہ سجود غیر خدا کو ولو سجدہ تکریمی، سجدہ تحیہ و تعظیمی منسوخ ہو گیا ہے، بما روت عائشہ و جابر و انس، یہ عائشہ سے بھی روایت ہے، جابر سے بھی روایت ہے، اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ ان نبی قال ما ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے انسان کو سجدہ کرے، وَلَوْ صَلُحَ، اگر سجدہ کرنا درست ہوتا، اس کے اندر یہ چیز ہوتی، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اگر یہ بات ہوتی
تو پھر لأمرت المرأة، تو میں حکم کرتا خاتون کو ان تسجد لزوجها، کہ اپنے صبح اٹھ کے جھاڑو سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، کہ جو ہے نا وہ بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ اور عاطف کی آپ نے مجلس جو ہے نا اس پہ آپ نے سن چکے کہ جو ہے نا وہ شوہر بیچارہ جو ہے نا وہ آپ کتنے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ یہ روایت کا دوسرا حصہ بھی تھا نا صاحب، جیسے اور روایت میں بیٹے کو حکم دیتا کہ ماں کے لیے سے، ہاں لمبی ہے اس طرح جو ہے وہ 3 بار میں اس طرح۔ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا خُضُوعًا خَاصًّا نَابِعًا مِنَ الْاعْتِقَادِ بِالْأُلُوهِيَّةِ الْمَخْضُوعَةِ، ہم نے ذکر کیا کہ عبادت کی حقیقت جو مختص باللہ ہے وہ انہا لیست الا، وہ یہ ہے کہ ایسا خضوع جو پھوٹتا ہو، جو آتا ہو اس اعتقاد کے ساتھ کہ مخضوع الوہیت ہے اس کے لیے، وان اللہ شان ربوبیت والخالقیت ہے۔ یہ اس طرح جن اشار شیخ محمد عبدہ بقولہ، سنی سارے اس تفسیر کی طرف گئے ہیں، اس جو ہے نا وہ تعریف کی طرف۔ کون سی تعریف؟ مجرد خضوع یا نہایت تذلل، ٹھیک ہے، مجرد خضوع کی طرف گئے ہیں، مجرد خضوع کی طرف گئے ہیں۔ اور ہم نے اس کی آپ کو تعریف بھی لکھوائی تھی ابن تیمیہ کی۔ محمد عبدہ یہ جو صاحب تفسیر المنار والے ہیں، ٹھیک ہے، سید عبد الرشید رضا عبد الرشید، یہ جو ہے وہ ابھی ہیں اس کے ازہر مصر یونیورسٹی کے جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو تعریف صحیح نہیں ہے، تو پھر تھوڑا سا تعریف کے اندر جو ہے اس کو تبدیلی کے ساتھ پیش کیا اور نہایت تذلل والی بات کو جو ہے نا یہاں پہ پیش کیا۔ بقولہ تدل الاسالیب الصحیحہ والاستعمال العربی الصراح، کہتے ہیں اسلوب صحیح اور عربی صحیح جو ہے نا وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان العبادت ضرب من الخضوع، عبادت خضوع کی ایک قسم ہے، بالغ حد النہایت، یہاں اس بار سے یعنی اتنا خضوع کہ جو نہایت تک پہنچ جائے، ناشن ان استشعار القلب، دوسرا جو نقطہ جو تھا، دوسری پلس پوائنٹ تھی وہ کہ البتہ یہ جو انتہا درجے کا خضوع ہے اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہو، اشعار یعنی ایک شعور جو ہے وہ ایک ہو کہ جو دل سے بات نکلے کہ عظمتاً للمعبود، ٹھیک ہے، کہ یہ میں جو خضوع کر رہا ہوں معبود کی عظمت کی خاطر ہے، اس کا مطلب ہے کہ معبود سمجھ کے کر رہا ہوں۔ ولا یعرف منشاہا، البتہ اس کا منشا کیا ہے، کہاں سے لے کے آ رہا ہوں، بس نہیں ہے، بس میں اس کی عظمت کر رہا ہوں اس اعتقاد کے ساتھ۔ وَاعْتِقَادُهُ بِسُلْطَةٍ لَا يَدْرُكُ كُنْهُهَا وَمَاهِيَتُهَا، اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کی سلطنت ہے لیکن اس کی کنہ کتنی ہے، اس کی ماہیت کتنی ہے، کتنی جو ہے نا وہ یہ حکومت کا مالک ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ یعنی خدا کی عبادت کرنا اس کو رب سمجھ کے، لیکن نہ کہ جو ہے نا میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں، درک کر رہا ہوں۔ وَقُصَارَ مَا تَعْرِفُ مِنْهَا أَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِهِ، نہایت زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ اتنی تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ وہ رب ہے، یہ وہ معبود ہے کہ جو محیط ہے تمام عالم پر، وَلَكِنَّهَا فَوْقَ إِدْرَاكِ، لیکن ادراک سے جو ہے نا وہ بالا تر ہے۔ فَمَنْ يَنْتَهِي إِلَىٰ أَقْصَى الظِّلِّ لِمُلْكٍ مِنَ الْمُلُوكِ لَا يُقَالُ إِنَّهُ أَبَدَهُ، اب یہاں سے نتیجہ دے رہے ہیں کہ فَمَنْ يَنْتَهِي إِلَىٰ أَقْصَى الظِّلِّ، تذلل کی آخری حد تک پہنچ جائے، لے ملکن من الملوک، کسی بادشاہ کی کرتا ہے، کوئی بھی انسان مثلا لے لے اس کی کرتا ہے اور انتہا درجے کرتا ہے، تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ انہو عبدہ، کہ اس نے تذلل کیا، مطلب اس کی عبادت کی ہے، ٹھیک۔ وَإِن قَبَّلَ مَوْتَ أَقْدَامِهِ، اگرچہ اس کے پاؤں کے بوسے لے لے، موت اقدامی کہتے ہیں کہ جہاں پہ مثلا پاؤں رکھتا ہے، پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہے وتی سے نا، جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں ہم اس کو جو ہے رونتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے قدموں کی خاک کے بوسے بھی لے لے پھر بھی یہ ابدہ نہیں ہوگا، مادام سبب ذل والخضوع معروفا، جب جو ہے وہ معروف ہے، وہ الخوف من ظلمہ المعہود، کیوں کو سجدہ کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، نہ کہ اس کو عظمت کی خاطر کر رہا ہے، معبود سمجھ رہا ہے، او رجا بے کرم ہی المحدود، ٹھیک ہے، یا اس امید سے کہ بھائی اس سے پیسے نکلوا لیں گے، بسم اللہ کر کے جو ہے نا وہ رنگیلا ایک اداکار تھا، رنگیلا، ٹھیک ہے، پاکستانی جو ہے نا فلموں میں آتا تھا رنگیلا، یہ اس کا قصہ جو ہے نا طارق جمیل نے پڑھا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، طارق جمیل جو کسے بیان کرتے ہیں نا وہ بیان کر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں فلم کی شوٹنگ میں کہیں کسی پتہ نہیں ملک انڈونیشیا پتہ نہیں کسی ملک چلا گیا، تو
گھومتے گھومتے وہ رنگیلا جو تھا اداکار وہ بڑا مزاحیہ تھا نا، کامیڈی تھا وہ، ٹھیک ہے، حد درجے کا وہ کامیڈی تھا. کہتے ہیں ایسے میں گھومتے گھومتے چلا گیا تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف بت پرستوں کا داخلہ ہے اور کسی کا داخلہ نہیں، ممنوع ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں مجھے آیا کہ کیا ہے، اندر جا کے دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس طرح. تو میں اندر گیا تو ایک وہ بڑا ڈنڈا لے کے بندہ کھڑا ہوا تھا، مجھے یوں دیکھ کے کہا آپ نہیں جا سکتے، اشارہ کیا یوں. تو میں باہر کھڑا ہو گیا دیکھ رہا تھا کس کو جانے دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا میک اپ کر کے آ رہے تھے، مثال کے طور پہ بڑے بال تھے اور اس طرح یوں یوں کر کے نہیں ہوتے اس طرح، اس کو جو ہے نا جو آتا تھا اس شکل میں اس کو جانے دے رہے تھے. تو میں نے وہ کہتے میں گیا بیوٹی پارلر کے پاس جو ہے نا اس سے سارا اس طرح بنوا کے دیکھو اندر ہے کیا چیز جو ہے نا. وہ اندر جب گیا اس کے دیکھا تو ایک بہت بڑی گائے ہے جو ہے نا، اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے. جیسے ہی جو ہے نا وہ بندہ کو ادھر سے اس کو یوں ڈنڈا دکھاتا ہے کہ ہاں اب اس کو سجدہ کرنا ہے، تو وہ ادھر ہی سے جو ہے نا وہ اس کے گر جاتا ہے جو ہے نا اس طرح. تو کہتے ہیں میں اس طرح ادھر پہنچا تو دیکھا اب تو مجھے گائے کو سجدہ کرنا ہے، اب مر گیا میں. کہتے ہیں مسلمان ہوں اور سجدہ میں نے گائے کو کرنا ہے، اب کیا کروں. تو اس نے کہا کہ خدایا، میں نے اس اردو ان کو سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا خدایا گائے کو سجدہ نہیں، سجدہ آپ کو ہے لیکن گر یہاں پہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس طرح کر کے جو ہے نا وہ نقطہ بیان کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ انسان جو مسلمان ہے کبھی بھی اس کا دل نہیں مانتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کے دل خدا. تو یہاں پر بھی اس نے جھکا تو گائے کو وہ ڈر کی وجہ سے وہ ڈنڈا جو لے کے کھڑا ہوا تھا، تو یہاں پر وہ عبادت شمار نہیں ہوگا. ولو جو ہے نا وہ کتنے جو ہے نا وہ خضوع کے ساتھ ہی کیوں نہ کرے پھر بھی سجدہ نہیں ہے. تو یہاں پر شاہد مثال یہ ہے کہ تفسیر المنار والے نے استدلال کیا ہے کہ مجرد خضوع اور تذلل عبادت نہیں ہے. تو وہابیوں کی ساری جو بنیاد تھی، حرم جانا، ادھر کرنا، پیروں پہ جانا، وہ کرنا، سارا کا سارا جو ہے نا وہ اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے جو القاب دیتے ہیں وہ یہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں. کہ اگر ہم عبادت کی صحیح تعریف کریں پھر وہ اصل میں اس میں وہ عبادت کی ماہیت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے عوام کی جو اکثریت ہے جو مثلا ان کو تو اس چیز کا تو پتہ نہیں نا، وہ ایک لحاظ ہے سجدہ ہی کرتے ہیں. پھر آپ جا کے بتائیں نا ان کو. البتہ دیکھیں یہاں عوام میں دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو مثلا حرم میں جاتے ہیں اور سجدہ شکر کرتے ہیں، وہ تو جاننے والے لوگ اس میں بحث نہیں ہے. دوسرے آتے ہیں علم کو سجدہ کرتے ہیں، زری کو سجدہ کرتے ہیں اور مسجود اللہ زری کو ہی قرار دیتے ہیں، علم کو ہی قرار دیتے ہیں، ذوالجناح کو ہی قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ مشرک نہیں ہیں، کیونکہ ذوالجناح کو وہ رب یا معبود یا مدبر نہیں سمجھتے، نہ ہی امام کو، بلکہ سمجھتے امام عظمت ان کی اتنی ہے کہ ان کو سجدہ تعظیمی اور تکریمی ہم جو ہے نا کر رہے ہیں. حرام ہے اپنی جگہ پہ، گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس اعتقاد کے ساتھ بھی گناہ ہے، حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے. یعنی جو آتے علم کو سجدہ کرتے ہیں، مثلا ہمارے کچھ نادان من کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے بھائی، اب نجس ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے. گناہ گار ضرور ہیں لیکن شرک نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے، انہوں کی عبارت میں فرمایا کہ قبل از اسلام جناب آدم اور جناب یوسف کا ایسا قصہ جو بتایا کہ سجدہ جائز تھا. تو اسلام تو جناب آدم سے لے کر چلا آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ اسلام کو نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ وہی اسلام ہے نا. تو یہ کیسے کریں قبل اسلام جائز تھا اور بعد اسلام جائز نہیں ہے؟ یہاں پر اسلام کی جو کیا کہتے ہیں، اسلام کا جو کلمہ استعمال ہوتا ہے دو معنی، ایک پیمانہ عام ہوتا ہے، ایک متأخص ہوتا ہے. عام ہوتا ہے یعنی شریعت اسلامیہ یعنی خدا والی شریعت، تو وہ جناب آدم سے لے کے قیامت تک ایک ہی ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم شریعت الاسلامیہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ 5 شرائع میں سے اس خاص کی انہوں نے صرف کرتا ہے. تو یہاں مراد ہماری وہ والی خاص والی ہے، وَإِلَّا دین محمدیہ نے، ٹھیک ہے، شریعت محمدیہ ہے. وَإِلَّا جو ہے نا وہ شریعت جناب آدم والی وہ اسلام والی تھی، البتہ بمعنی العام میں اس عنوان سے. احسنتم. نتائج البحث کیا معنی جی، اسلام میں ناب کے لیے اس کا کیا معنی؟ ناب بمعنی خالص ہے، ناب کلمے کا معنی خالص ہے. مشرب ناب جو نا جواد کے جو ہے نا وہ جو رسالہ ہے مشرب ناب، میں ناب کو پوچھا بس باقی تو. نتائج البحث وعلی ما ذکرنا لا يكون تقبیل ید النبی او الامام او المعلم او الوالدین او تقبیل القرآن او الکتب الدینیہ. کہتے ہیں کہ جو ہم نے قانون پیش کیا، اس قانون کے تحت جو ہے وہ نبی کے ہاتھ کو چومنا، امام کے ہاتھ کو چومنا، معلم اور استاد کے ہاتھ کو چومنا، والدین کے ہاتھ کو چومنا، قرآن کو چومنا، کتب دینیہ کو چومنا،
اچھا اسرخت الاولیاء، یہ جو نا مزارات ہوتے ہیں اولیاء کے، ان کو چومنا جو ہے وہ وما یتعلق بہ من آثار ہی، زری کو بوسہ دینا، دیوار کو بوسہ دینا، دروازے کو بوسہ دینا، باہر جو ہے وہ جو ستون ہیں جو مثلا مینار ہیں ان کو بوسہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں الا تعظیما و تکریما لا عبادتا، یہ تعظیم اور تکریم عبادت نہیں ہے۔ وبذالک یتضح ان کثیرا من الموضوعات التي تعرفها فرقۃ الوہابیہ عبادتا، جن کی وہ پہچان کرواتے ہیں کہ یہ عبادت ہے لغیر اللہ و شرکن بھی لیس صحیحا علی اطلاقہ، یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ وانما هو شرک و عبادت اذا كان المخذوع له معنونا بالالوہیت، تب شرک ہوگا کہ جب مخذولہ جو ہے وہ اس کو یہ عنوان دیا جائے کہ وہ الہ ہے، وَأَنَّهُ فُوِّضَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْإِحْيَاءُ وَالْإِمَاتَةُ وَالرِّزْقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شُؤُونِ الْإِلَٰهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ، یا جو ہے نا یہ چیزیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ مدبر ہیں، خالق ہیں مطلقاً، اب الاعتقاد بأن فی ایدیہم مسیر العبادت فی حیاتہم الدنیویہ والاخرویہ، یا اتنا کہتے ہیں بھائی زندگی اور موت تو ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِدَاعِيَ تَكْرِيمِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَانَ مُسْتَحْسَنًا عَقْلًا، البتہ بے عنوان تکریم ہو تو یہ تو عقلاً مستحسن ہے، اور نہ کہ عقلاً جو ہے وہ شرعاً بھی مستحسن ہے، لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِإِبْرَازِ الْمُحَبَّةِ، یہ کلمہ محبت ہوتا ہے، محبت والمودت للصالحین، بلکہ اس طرح کی تعظیم کرنا تو آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ محبت ہے ان کے ساتھ، اردو میں چونکہ محبت ہوتا ہے، محبت ہے اولیاء کے ساتھ اور مودت ہے، من عباد اللہ تعالی وفیہ رضاہ سبحانہ بالضرورہ، اور یہ جو ہے خداوند قدوس کی رضایت اس میں ہے، جب رضایت ہے تو پھر اس اعتبار سے نہ کہ شرک نہیں ہے بلکہ حرام بھی نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ٹائم ہے ہمارے پاس یا تھکے ہوئے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ یہ چیز دوسرا چونکہ فائنل کا اہم تھا۔